अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम सुहेल और जैसा कि आप जानते हैं चाय खाने में हमेशा हम किसी न किसी मेहमान शख्सियत के साथ आपके लिए उनको मदऊ करते हैं, उनसे बात करते हैं। मौज़ूआत होते हैं मुख्तलिफ़, फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ शख्सियात आती हैं चाय खाना में। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं उनका मुख्तसर तारुफ़ अगर मैं कराऊँ तो जो काम मैं उर्दू में करता हूँ मुझसे बहुत बेहतर वो काम अंग्रेज़ी में ये करते हैं। चाहे फ़िल्म का मौजू हो, चाहे इंटरटेनमेंट की दुनिया हो, चाहे फ़िल्म क्रिटिसिज़म हो, चाहे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो नशेब व फ़राज़ हैं वो हों, या सोशल मीडिया पर होने वाली ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह इंटरटेनमेंट की दुनिया से होता है वो सब इनके मौज़ूआत हैं। इन पर वो लिखते हैं, काम करते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अंग्रेज़ी अखबार के इंटरटेनमेंट के एडिटर भी हैं। बाहर से लंदन से फ़िल्म पढ़ कर आए हैं। फ़िल्म पर बहुत गहरी नज़र है। 10-12 साल का कैरियर है फ़िल्म, थिएटर और इससे रिलेटेड म्यूज़िक वगैरह पर बहुत लिखते हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम उनसे गुफ्तगू करें और बहुत सारे चीदा सवालात जो मैं समझता हूं कि उस पर बात होनी चाहिए, उस पर आज राफ़े बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई हतमी शक्ल बन जाएगी कि आखिर मसला कहाँ है और क्या है और कैसे हल होगा, ये सब चीज़ें। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आपको मिलवाते हैं राफ़े महमूद से। अस्सलाम वालेकुम राफ़े। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल। बड़ी खुशी हो रही है आपको आज एक उर्दू के टॉक शो में बिल्कुल। ये बुला के मुझे भी अंदाज़ा नहीं था जब से मैंने उर्दू में वीडियो लॉगिंग शुरू की जी, तो काफ़ी ऐसे मद्दा सामने आए जो चाह रहे थे कि ये बातें उर्दू में भी हों। उर्दू में भी हों, यकीनन। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता है कि जैसे फ़िल्म और मौसीकी पे अच्छी बात सिर्फ अंग्रेज़ी में होती है, लेकिन फिर मैंने आपका शो देखा और आपसे तो राब्ता एक अरसे का है, तो मैंने कहा क्यों नहीं। बहुत मोहब्बत और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाय हमारे यहाँ ताज़ा तैयार होती है। किस तरह की चाय आप पीना चाहते हैं? मैं बस चीनी कम थोड़ी सी, बाकी कड़क तो जितनी भी आपको पता है। सही बात है। और आपको गर्मी वैसे भी ज़्यादा लगती है। मुझे तो बहुत लगती है जी, हम तो कोयटा के लोग हैं। हमें आपने कहा मतलब ला के कह दिया आप जो है ना, तो बस नहीं, अभी हम एसी और तेज़ कराते हैं ताकि ये आपके पसीने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन को, मुझे देख के नहीं छूट रहे बल्कि लाइट नहीं, हम तो देखिए जाड़े के मारे लोग हैं, हमारा और कुछ नहीं हो सकता, हमारी बस जहद मुसलसल होती है। क्या बात है। नहीं, बहुत मुझे खुशी होती है। आप यकीन मानिए अंग्रेज़ी में भी 60% काम माजरत के साथ मुझे लगता है कि बिल्कुल रद्दी काम हो रहा है। जो 40% मयारी काम हो रहा है, जो कॉपी पेस्ट नहीं है, ओरिजिनलिटी है जिसमें, वो मैं समझता हूँ उसमें आपका काम शामिल है और हम भी बड़ा उससे इस्तिफ़ादा करते हैं उर्दू वाले जो हैं। और फिर मुझे ये भी खुशी है कि जिस अखबार से, उर्दू अखबार से, एक्सप्रेस से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, आप उसके अंग्रेज़ी अखबार के ट्रिब्यून के जो है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर हैं इंटरटेनमेंट के। तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जिनका कैरियर हमारे साथ साथ चल रहा है और दोनों की जहतें, ज़बान अलग हो सकती है लेकिन काम साथ साथ हो रहा है। अच्छा राफ़े, अब मैं सोशल मीडिया पर आपको बहुत सुनता हूँ, देखता हूँ और लोग आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा जानते हैं और आप वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि आज इस शो में, जिसका शायद हम दूसरा हिस्सा भी रिकॉर्ड करेंगे, हम कुछ बुनियादी नुक्ते जो हैं उन पर आपकी आरा जान सकें। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल कि पाकिस्तान की जो फ़िल्मी सनत है, जो किसी ज़माने में बर्र-ए-सग़ीर पाक हिंद को मुतासिर करती थी, आज तक हमारे गाने और कहानियाँ कॉपी होती हैं पुरानी इंडस्ट्री की इंडिया में, अब हम कहीं नहीं हैं। पिछले 20 साल से फ़िल्म की बहाली का नारा लग रहा है, फ़िल्म रिवाइवल का नारा लग रहा है, नारा ही लग रहा है, लेकिन चीज़ें अबतर होती जा रही हैं और कोरोना ने आके ऐसा लगता है कि ताबूत में आखिरी कील ठोकी है कि OTT वगैरह टाइप चीज़ हमारे पास कुछ भी नहीं है। और अब बिल्कुल इस वक्त जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक खामोशी है, धूल उड़ रही है और चारों तरफ सन्नाटा है। देखिए खुर्रम भाई, पहले तो ये जो रिवाइवल का लफ्ज़ है ना, इसको हमें अपने हाफ़ज़े और हाज़मे दोनों से निकाल देना चाहिए। ठीक है ना, रिवाइवल कुछ नहीं होता। आपकी इंडस्ट्री एक 15-20 साल तक बंद पड़ी थी। कोई इक्का दुक्का सैयद नूर ने कोई चूड़ियाँ जैसी अच्छी फिल्म, कोई मजाजन, कोई 90s में अच्छा काम कर दिया तो कर दिया, तो खुदा के लिए, फिर खुदा के लिए के बाद एक 4 साल का गैप। तो मैं तो एक तो रिवाइवल वाली चीज़ से मैं समझता हूँ रीबर्थ है, दोबारा जन्म लिया इस सिनेमा ने। रिवाइवल होता है कि उसमें थोड़ी बहुत सांस होती है, आप
کوئی کرنٹ ورنٹ دیکھ کے کچھ سامنے لے آتے ہیں, کوئی کرنٹ ورنٹ نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. وہ نئے طریقے سے جنم ہوا ہے. اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے کہا نا کرونا کی آخری جو کیل تھی وہ تابوت میں لگ چکی ہے. دیکھیے میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ ہمارے یہاں غلط چیزوں کو اہمیت دی گئی اس نئی انڈسٹری میں بھی. صحیح. جب میوزک ویڈیوز 2004-05 میں انڈس میوزک جب اپنے پیک پہ تھا اس کے زمانے میں بننا شروع ہوئی تو میں خود اس وقت شاگرد تھا اور میں سنتا تھا کہ سارے ڈائریکٹر بات کرتے تھے جی ہم 35mm پہ شوٹ کر رہے ہیں اور ہم اس چیز پہ شوٹ کر رہے ہیں, اور کانسیپٹ کی بہت کم لوگ بات کرتے تھے. اور ابھی بھی اچانک جو ہے نا جی OTT کی طرف جایا جائے, یہ اردو فلکس تو جی پشتو فلکس تو میرا فلکس تو آپ کا فلکس, تو یہ سب شروع کیا جائے. لیکن جو تخیل ہے دیکھیں ایک تو بڑی اچھی چیز ہے, وہ کارل گسٹاف یونگ ماہر نفسیات بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر ایک خیال کا اظہار نہ ہو تو وہ خیال نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو وہ کہتے ہیں کہ چیزوں کا اندر سے نکلنا بہت ضروری ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آدھے لوگ تو جو اندر خیالات کو اپنے لے کے بیٹھے ہوئے اور ان کا اظہار نہیں کر رہے اور کبھی سینسرشپ پہ الزام ڈال دیتے ہیں, کبھی پلیٹ فارم پہ الزام ڈال دیتے ہیں, تو ان کے اندر تو بنیادی طور پہ کریٹو کیپیسٹی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر جو ایک پورا لاٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں پچھلے 3-4 سالوں میں مختلف یونیورسٹیوں سے سند یافتہ ہوا ہے اور نکلے ہیں وہاں سے, ان میں بڑا پوٹینشیل ہے لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے مین سٹریم میں کہیں نظر آتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب OTT کی بات کریں یا سنیما کی بات کریں یا فلم کی بات کریں, چاہے آپ سنیما کی انڈسٹری کی بات کریں یعنی جو سنیما کا انفراسٹرکچر ہے تھیٹر, یا آپ فلم کی بات کریں, اب آپ کو نوجوانوں کے حوالے کرنا پڑیں گے یہ فیصلے. ٹھیک. کیونکہ سنیما الگ بند ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے, اتفاق سے ایک نیا فلم میکر اس نے 1.5 گھنٹے کی بہت مکمل فلم بنائی ہے, کرائم تھرلر ٹائپ. کیا نام ہے؟ نہیں اس نے ابھی نام نہیں, لڑکے کا نام ہے سراج. اچھا. سراج وہ زیبس کا گریجویٹ ہے, وہ مجھے جانتا تھا, کبھی میں نے پڑھایا بھی ہے وہاں. تو اس نے کہا رافع بھائی اس مجھے ٹیزر دکھایا, بہت اچھا ٹیزر, بڑا مکمل ٹیزر. اور پھر اس نے جو اپنی کتھا سنائی ہے کہ کس پروڈیوسر نے اس سے, یہاں تک کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم نے اس بیچارے سے کہا کہ ہم آپ کو 3 لاکھ روپے میں آپ سے آپ کی فلم لے لیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مطلب کر کے مطلب 30-40 لاکھ تو صرف میں نے یہاں سے جوڑ کے لوگوں کو اتنے میں تو لے لو کہ میری کاسٹ ریکور ہو جائے. بالکل صحیح. اور پھر اگر آپ اس کا سفر سنے نا کہ وہ کسی صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو OTT پہ جگہ دے دوں گا. اچھا. ان کا نام سمجھے خرم تھا. ٹھیک ہے. تو خرم صاحب نے کہا جی میں آپ کی اس پلیٹ فارم پہ بھی ڈلوا دوں گا, اس پلیٹ فارم بھی پروڈیوسر میں میرا نام آ جائے گا. اچھا. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس بچے نے اپنی جیب سے کوشش کر کے چچا سے, ماموں سے, بینک سے, کسی سے پیسے لے کے ایک مکمل فلم بنا دی ہے جی, جس میں کہیں وہ ایکٹرز نہیں ہیں جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, کہیں وہ ایکٹرز نہیں ہیں جو آپ کو فلموں پہ نظر آتے ہیں, لیکن انتہائی انگیجنگ ٹریلر نکال دیا. وہ میرے گھر بیٹھا ہوا ہے اور میرے پاس بیٹھا ہوا ہے کہ رافع بھائی میں کیا کروں, میں فلم, مجھے کہتے ہیں فیسٹیول بھیج دو, مجھے نہیں بھیجنی فیسٹیول. ٹھیک. اب آپ دیکھیں یہ مجھے ایک بڑا مزیدار یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ملا جس نے کہا مجھے مین سٹریم ریلیز کیا بات ہے. بالکل صحیح. اور پھر مجھے جب اس سے بات ہوئی اور میں نے 4-5 جو چیدہ نام تھے ان کو فون کیا تو انہوں نے بھی دبے الفاظ میں تقریباً وہی باتیں کی جو وہ بیچارہ پہلے ٹھوکر کھا چکا. تبھی تو موت ہوئی اس فلم انڈسٹری کی, یہی تو رویے. اور یہ بڑے عجیب رویے ہیں کہ مطلب اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کسی نے کہا جی ہم اتنے میں خرید لیں گے تو جی ہم عید پہ چلا دیں گے, اس بیچارے تو اینڈ میں کہتے تھے بھائی ٹی وی پہ چلا دو, کچھ کر دو, مجھے وہ کرنا ہے, مجھے اپنی اگلی فلم پہ کام شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کے جتنے بھی پرانے بابے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سو کالڈ گروز جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ, جو مطلب یہ ایسے گرو ہیں جو 51-52 سال کے لوگ ہیں, چاہے فلم ہو, چاہے میوزک ہو, چاہے ٹی وی ہو, ادب ہو, سب میں ہر جگہ ادب, فنون لطیفہ کچھ بھی لے لیں, اور یہ 22-23 سال کے بچوں اور بچیوں سے انسیکیور ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اپنی سے آدھے عمر کے جو لوگ ہیں نا ایسے ہی ہے, ان کے آئیڈیا آپ دیکھیں, اتنے بڑے بڑے اس وقت پلیٹ فارمز چل رہے ہیں مختلف برانڈڈ نان برانڈڈ, اس کے اوپر ایک بابا بیٹھا ہوگا جس نے 80s میں ہٹ گانا بنایا تھا اور وہ بس یوں کر کے بیٹھا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. کیوں بھائی؟ اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے کوئی
3-4 दर्जन बाबे हैं, अगर इनको निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है सारे शोबे जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, नहीं, और क्योंकि हर जगह टैलेंट मौजूद है, सारे शोबे जिंदा। और यही बाबे पता है क्या करते हैं, एक नए बच्चे को लेते हैं, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, ये जो है ना, मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जी। उस बच्चे को प्लेटफॉर्म ना दें, उसने बैठे बैठे अपने कैमरे से ऐसी शॉर्ट फिल्में बना ली हैं जो आप 35 क्या 85 क्या आप रेड कैमरे पे शूट करके भी नहीं बना ऐसा ही। अच्छा, फिर बाबों का एक मसला और भी है, आप इसकी वजाहत कीजिएगा। मैंने जो समझा, चूंकि मेरा इन बाबों से बड़ा पक्का पुराना साथ है, मैं इंटरव्यूज करता हुआ आ रहा हूँ, मिलता हुआ आ रहा हूँ, तो बाबा जी जो हैं ज़्यादातर, चाहे वो थिएटर का शोबा है, चाहे फिल्म का है, चाहे म्यूज़िक का, चाहे अदब का, ये बाबे बैठे हुए हैं और दिमागी तौर पर ये कोई 70 में फंसा हुआ है, कोई 80 में फंसा हुआ है, 90 तक तो खैर वो आए ही नहीं, उससे पहले। तो अब ये उसी के अंदर हैं, एक अजीब सा इनका यूटोपिया है, उससे ये निकलना नहीं चाहते। जो उसको दस्तक भी देता है ना कि भाईजान ये 2021 है, चाचा जी, मामू जी, कुछ भी कह लें, या अंकल, तो वो अंकल एकदम से गुस्से में आ जाते कि तुम्हें पता क्या है, तुमने किया क्या है। तो ये इस रवैये के अंदर, मैंने फिल्म के स्टूडेंट्स से भी मैं मिला हूँ, मैंने फिल्म स्टूडेंट्स के फेस्टिवल भी अटेंड किए हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट है, और आप तो मुस्तकिल बात करते हैं इस पर। तो अब होगा क्या, गवर्नमेंट हमारी संजीदा नहीं है, ये OTT प्लेटफॉर्म का ऐलान करके भाग जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि वापस आएँ, अपना वादा निभाएं। फिल्म मेकर हमारे मज़ाहिया फिल्में बनाना चाहते हैं ताकि उनके पैसे रिकवर हो जाएं। किसी को तख्लीक का दर्द नहीं है, किसी को ये दर्द नहीं है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कोई आउटपुट दूँ, कोई अपना शेयर डालूँ। देखिए खुर्रम भाई, इसका सबसे आसान हल पता है क्या है? मुझसे अगर आज कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर पूछता है कि जी आप इस फिल्म में या इस उसके अंदर आप क्या चाहते हैं तब्दीलियाँ, मैं उनसे कहूँगा कि आप ये फैसला करें कि आप ऐसी फिल्में और ऐसे ड्रामे बनाएंगे जो आप खुद देखना चाहते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम ठीक है ना, ये आप खुद देखना चाहते हैं। अवाम को ना, वो एक बड़ा अच्छा, हम एकेडमिया में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तनों की तरह अवाम को देखना छोड़ दें। अवाम खाली बर्तन नहीं है, अवाम झोला नहीं है, अवाम को एक जैसा कंटेंट दे दे के आपने पसमानदा रखा है, नफ्सियाती तौर पे भी, इंटेलेक्चुअली भी, कहानियों के तौर पे, कि बस ये ऐसे ही रहे ताकि मेरा फॉर्मूला चलता रहे। लेकिन राफे भाई, आपको नहीं लगता कि जब पूरी दुनिया का सिनेमा ऑनलाइन हो गया है, ये क्या अंधेरे में रख सकते हैं? क्या इनको पता नहीं है कि वही अवाम वो चीज़ें भी अब देख रही है? असल में पता है बड़ा बड़ा मसला क्या है इस वक्त, जो टीवी, जो पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है वो टीवी इंडस्ट्री है, ना म्यूजिक इंडस्ट्री है ना फिल्म इंडस्ट्री। थिएटर तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री हो ही नहीं सकती। थिएटर तो मशगला है, वो भी ऐसे लोगों का जो थिएटर पढ़ रहे हैं, या ऐसे कोई सुखन फहम लोग जिनको कोई शेक्सपियर से उनकी यादें मुंसलिक हैं, या चेकॉफ के, वो एक सर्टन तबका है, लेकिन उसने भी चले ग्रिप ली है, अच्छी बात है ये। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि टीवी इंडस्ट्री, देखिए टीवी इंडस्ट्री इन एनी केस यूट्यूब पे अपना कंटेंट डाल रही है, और उनकी मेजर ऑडियंस पहले तो पाकिस्तानी थी, अब मुल्क से जो बाहर पाकिस्तानी है वो हैं, सही, जो यूट्यूब पे ज्यादातर देखते हैं उन ड्रामों को। तो अभी तक मेरा, और खास तौर पे जो मेरे पास तुम हो की जो रेटिंग्स की सक्सेस है, अगर कोई, मैं एक रिसर्च डिपार्टमेंट में किसी से बात कर रहा था किसी और चैनल के, तो उन्होंने कहा कि अगर रेटिंग्स को मैच किया जाए, पहले कितने टीवी सेट्स थे और अब कितने टीवी सेट्स हैं और रेटिंग मीटर है, तो शायद इस ड्रामे की रेटिंग 2011 पाकिस्तान और इंडिया के मोहाली वाले मैच से ज्यादा है, उसके सेकंड लास्ट एपिसोड की गालिबन। बताइए। ठीक है, अब ये मैं खुद नहीं बात कर रही, मुझसे एक चैनल के मार्केटिंग के और सेल्स के साहब जिनका काम यही है, ठीक है, उन्होंने मुझे नंबर्स एक्सप्लेन किए थे। तो मुझे तो अभी ये पता है कि टीवी जो है ना थ्रेट नहीं महसूस कर रहा है डिजिटल से। इनके साथ मसला ये है कि जब तक इनके सर पे नहीं पड़ेगी ना, तब तक ये कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन बात ये है कि मैंने जो देखा है, OTT तो दूर की बात, यूट्यूब पे जी यंग बच्चे इनसे इतनी बेहतर कहानियां बता रहे हैं जी, अपने फोन पे शूट करके ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसे ऐसे स्केचेस डाल रहे हैं जी, कि मुझे तो डिजिटली पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत रिच लगता है। सही। लेकिन उसमें ये सारे बाबा जो है ना बैकग्राउंड में। हाँ, लेकिन बाबू जी का करें क्या? बाबा जी, हर इदारे के ऊपर एक बाबा जी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी बाबा जी बैठे होते हैं। और ये बाबा जी जो हैं यूनिवर्सिटी में भी एक आध यूनिवर्सिटियों को छोड़ के, चाहे वो मास कॉम का डिपार्टमेंट हो, मैंने वहाँ से पढ़ा, आपने भी कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा? मैंने अच्छा, आपने ज़ैबिस से पढ़ा, मैंने कराची यूनिवर्सिटी के मास कॉम से पढ़ा।
تو میرے ہاں جب میں تھیٹر کی بات کرتا تھا, یہ بالکل آن ریکارڈ بات ہے کہ ایک تھیٹر کمپٹیشن میں ہم جانا چاہتے تھے, تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے یہ فیکٹس فیگر نکال لیں اگر کوئی نکالنا چاہے, یہ 2008 یا 7 کی بات, تو سی بی ایم کرا رہا تھا ایک فیسٹیول, تو ہم نے کہا ہم چلتے ہیں. تو پہلے تو سی بی ایم والے حیران ہوئے کہ کراچی یونیورسٹی اور تھیٹر, پھر ہم نے جب کہا نہیں ہم کریں گے تو انہوں نے کہا وہ لیٹر لے کر آئیے, تو ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے لیٹر دینے سے منع کر دیا کہ یہ تھیٹر ویٹر کیا چیز ہوتی ہے. اور ہم شاید واحد یونیورسٹی تھے جو بغیر, کیونکہ میں نے پھر اس یونیورسٹی کو کہا کہ آپ لیٹر جمع کرنے کے لیے فیسٹیول کر رہے ہیں یا پرفارمنس کے لیے, ہم پرفارم کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پلے تیار ہے, آپ ہمیں موقع دیں, لیٹر ہم نہیں دے سکتے. تو ہم نے اس کے بغیر کیا, اور بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ہم نے اس فیسٹیول میں لیا. بیسٹ ایکٹریس انڈس ویلی کی تھی, بیسٹ ایکٹر کراچی یونیورسٹی کا. کیا بات ہے. اب یہ میں بتا رہا ہوں, تو یہ ہم بابا تو ہر جگہ موجود ہے, تو اب نئے بچوں کو کس طرح سے ان بابوں سے بچا کے اپنا ٹیلنٹ اوپر لانا پڑے گا. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ مجھے اچھا ایک کام کرتے ہیں, میرا خیال ہے آپ کے لیے چائے بھی تیار ہو رہی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پھر اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. تو ناظرین آج گفتگو مختلف ہے اور دیکھتے ہیں آپ کو کیسی لگتی ہے. ابھی آتے ہیں. رافع محمود نام ہی کافی ہے. رافع بھائی, نئے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں, فلم باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ ہم آپ کی تواضع کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہمیں بہترین ٹپس دیں بچوں کے لیے. دیکھیے میرے خیال سے اب بچوں کے لیے تو اب جو نئے پلیٹ فارمز ہیں, دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں کہ کچھ عرصے میں جن ہم باپوں کی تنقید کر رہے تھے ان کی مجبوری بن جائے گی ان بچوں کو بیساکھی کی طرح استعمال کرنا, جو کہ روایت رہی ہے آپ کی انڈسٹری میں, بیساکھی کی طرح استعمال کرنا, پھر بیساکھی کو توڑ دینا یا پھینک دینا, وہ ایک روایت رہی ہے آپ کی. لیکن اب اچھی بات جو مجھے لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس بڑے نئے طرح کے یوٹیوب چینلز, نئے طرح کے آپ کے پاس کہانیاں بتانے والے سامنے آ رہے ہیں. چاہے وہ کوئی مجھے یاد ہے ایک شخص ہے, اس نے ٹویٹر پہ اپنے گھر کے عصیب زدہ ہونے کی ساری کہانی بتائی تھی. کیا بات, کوئی 20-22 اس میں کہ میری پھپھو اور یہ اور وہ, اور لوگ دیوانے ہو گئے کہ میری پھپھو کو الٹے پیر چلتے ہوئے ایک شخص نظر آیا, پھر کسی نے آ کے اس کو پیچھے سے دبوچ لیا, اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد کسی نے ایک پوڈ کاسٹ شروع کر دی. کیا بات ہے. جنوں بھوتوں کی کہانیوں پہ کہ جن کے گھر عصیب زدہ رہے ہیں لوگ آ کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں. دیکھیں یہ کیا ہے یہ. اب میں آپ کو اگین یہ بات بتاؤں نا کہ اب یہ مجھے بابوں کی مجھے نہیں لگتا منوپلی زیادہ چلنے والی ہے, لیکن ابھی تک تو چل رہی ہے. نہیں, اور وہ پتہ ہے وہ صرف کیوں چل رہی ہے. دیکھیں میں اب ٹی وی میں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی میں آپ کے پاس جہاں ڈائریکٹر ہے, اور ایک میں اس چیز پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا, اب کروں یا وہ کروں, کہ مطلب کہ اب جب میں دیکھتا ہوں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکٹر کا جو عہدہ ہے نا وہ ایک اتنا میننگ لیس عہدہ بن کے رہ گیا ہے کہ ڈائریکٹر کا کام کیا ہوتا ہے. اور مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹر کا کام اب تک ٹیک 1 بہت اچھے لائٹس کیمرہ ایکشن کرنا ہے. جو آپ کے پاس ڈائریکٹر رہے ہیں, بڑے بڑے جو ڈائریکٹر رہے ہیں, لوگوں کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے آپ کی انڈسٹری میں. ریاض شاہد کو لے لیں, کسی ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے کاغذ پہ لکھی ہوئی کہانی کو اسکرین تک لا کے مکمل کرنا. کیا بات ہے, صحیح بات. ڈائریکٹر کا کام نہ پرفارمنس دیکھنا ہوتا ہے, اس پوری پرفارمنس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے, بالکل, تاکہ جس طرح تحریر ہوئی ہے کم و بیش وہی شکل سامنے آئے اس کے. جس کا مطلب بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے کم از کم کچھ عرصے اپنے گرپ کے ساتھ کام کیا ہو, گیفر کے ساتھ کام کیا ہو, پوسٹ پروڈکشن پہ کام کیا ہو, ایز این اے ڈی کام کیا ہو, ایز این اے پی کام کیا ہو, کہ کیونکہ ڈائریکٹر اس پوری چیز کو دیکھتا ہے. ٹھیک. اب جو نئے بچے آ رہے ہیں نا ان کے پاس یہ بڑی ہولسٹک اپروچ ہے کیونکہ وہ پڑھ لکھ کر آ رہے ہیں. بالکل. اور ان کو رد کیسے کیا جاتا ہے کہ جی یہ فلم اسکولز کے بچے جو ہیں وہ کیا, میں کہہ رہا ہوں تجربے کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ کو ایک ایجوکیٹڈ ایکسپیرینس سے چیز پڑھائی جاتی ہے نا تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے, اور میرا خیال سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی یہ چیز چینج ہوئی ہے, جو کہ ہمارا بیچ جو تھا جو سمجھے 2010-11 میں سند یافتہ ہوا, ان تک یہ نہیں تھا کہ فلم میکنگ یا
افسانہ نگاری یا کہانی بنانے کی جو تعلیم ہے وہ 4 سال میں ختم نہیں ہوتی. جی جی بالکل. آپ کو کتابیں، تاریخ، فلسفہ، حساب، منطق سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے. اور جب آپ یہ سب چیزیں پڑھ کے اور مختلف سیٹس پہ جو پورا جو سیٹ ہوتا ہے جیسے آپ کا سیٹ ہے، ہر پوزیشن پہ جب تک آپ نے کام نہیں کیا ہوتا آپ کہانی بتانے کے وہ ٹولز ہی آپ کے پاس نہیں ہیں. بالکل ایسے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ ان سارے پہلوؤں سے کام کر رہے ہیں اور کسی حد تک اپنے مطالعے پہ کام کر رہے ہیں. یہ بہت اہم بات. یہ بہت اہم چیز ہے کہ دنیا بھر کا سینما آبزرو کر رہے ہیں. یہ بہت صحیح بات. تو آپ کو بتاؤں ایک ٹائم آئے گا. ابھی میں بتاؤں، اب دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو ڈائریکٹر کی بات بتا دی. ٹی وی انڈسٹری میں تو ابھی تک چینل کی منوپلی ہے. جی صحیح. اور ٹی وی از ویری مچ اے رائٹرز میڈیم. بالکل. ٹی وی ایک رائٹر کا میڈیم ہوتا ہے. ڈائریکٹر اس کو کیسے دیکھ لے، کیا کر لے، گھسا پٹا رائٹر کہہ لیں اس کا میڈیم ہوتا ہے. لیکن اس پوری چیز کے علاوہ نا یہ بابے ابھی کیوں ٹکے ہوئے ہیں؟ جی کیونکہ بابوں کا جو بچپن کا دوست تھا نا وہ وہاں بابا بیٹھا ہوا ہے. وہ کسی برانڈ میں بابا بیٹھا ہے. اچھا ایک اور بھی ہے. ان بابوں نے جو مختلف جو سرکار بھی تھوڑا بہت اگر خیال کرتی ہے، جیسے تھیٹر پہ ایک ادارہ بن گیا تو اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ بھی اوپر 6 بابے ہیں، نیچے ایک بابے کو وہ تحفظ دے رہے ہیں. بالکل. پھر 2 بابے اس نے آگے سے رکھے ہیں. تو بچہ بیچارہ کہاں سے دریافت کرے گا اپنے مستقبل کو. اور اسی طرح وہ برانڈ میں بھی بابا بیٹھا. میں نے ایک دفعہ وہ عالمی اردو کانفرنس پہ میں گیا 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے. میں آپ کی بات قطع کلامی ہوگی. میرے ایسے بھی میرے لوگوں سے کچھ لوگوں سے میری نیاز مندی ہے جو بزرگ ہیں، جو روشنی دیتے ہیں، جب گفتگو کرو راستہ دکھاتے ہیں. وہ بزرگ اب تھوڑے ہیں، بابے زیادہ ہیں. نہیں وہ شیخ سعدی کا ہی قول ہے نا کہ ہر بوڑھا شخص بزرگ نہیں ہوتا. جی میں اسی تناظر میں کہہ رہا ہوں. تو ایک تو وہ ہے. اب دیکھیں میں 1.5 سال پہلے گیا اردو کانفرنس پہ، ایسے ہی دیکھنے گیا تھا. چائے بھی لیجیے ساتھ. ایسے میں دیکھنے گیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اس سال یا پچھلے سال؟ نہیں میں پچھلے سال اچھا بات کر رہا ہوں یا اس سے پچھلے سال. اس سال تو میں گیا نہیں. ٹھیک ہے. عالمی اردو کانفرنس آرٹس کاؤنسل کراچی. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ مطلب کہ تماشا کیا ہے، جا کے دیکھا جائے. شب و روز ہوتا ہے تماشا میرے آگے. غالب نے کہا یہ تماشا بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد آگے میں نے ایک مضمون لکھا کہ 6 characters you will always find at the اردو کانفرنس. میں اتنی دفعہ جا چکا تھا اردو کانفرنس پہ. آپ یقین کیجئے میں 3 دفعہ گیا. 3 دفعہ مجھے کم از کم ایک 70+ انکل ملے، مختلف ایک نئی قسم کے، ایک نئے لک کے. وہ آئے، انہوں نے میرے تھائے پہ یا کندھے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا رقص کب شروع ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اور یہ میرے ساتھ انہوں نے کہا رقص کب شروع ہوگا. اور وہ رقص بھی کوئی ایسا نہیں تھا کوئی شیما جی کا ہے، کسی کا کوئی کتھک یا بھارت ناٹیم یا اوڈیسی کی پرفارمنس تھی جو آخر میں ہونی تھی. ان صاحب کو اس نے بتا دیا تھا کہ یہاں رقص ہونا ہے. نہیں اور وہ بیچارے مجھے ان پہ طرز بھی بڑھایا ہے کہ وہ رقص سے کوئی 4 گھنٹے پہلے آ گئے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کیوں کر رہے ہیں، میں تو رقص دیکھنے آیا تھا. تو ایک یہ کیریکٹر آپ کو اردو کانفرنس پہ ضرور ملتا ہے. پھر آپ کو اردو کانفرنس پہ ایک ملتا ہے جان ایلیا کا کزن. جی وہ لازمی ہوتا ہے کہ اچھا. اور کبھی کبھی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی 50-55 کے لگ رہے ہیں تو جان ایلیا آپ کی گود میں کیسے کھیلے. تو یہ بھی ہوا تھا انہوں نے کوئی جان ایلیا پہ کوئی بیٹھے کوئی ڈسکشن چل رہا تھا تو اس پہ پھر ایک صاحب نے مجھے دیکھ کے کارڈ وارڈ جیسے میں انگریزی میں کچھ وہ کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنا بھاؤ دینے کی کوشش کی کہ جان تو میری گودوں میں کھیل پلے. صحیح. تو میں نے ان سے کہا صاحب یا تو آپ کو کم از کم آپ کی عمر 85 ہونی چاہیے تبھی لیکن آپ کا جو قد کاٹ ہے آپ کم از کم 50. نہیں عمر تو میری اتنی نہیں ہے لیکن جان ان کی گود میں کھیلے نہیں. اور یہ بابے وہی ہیں جو اصل میں سوشل میڈیا پر خواتین کو شاعری کے بنیادی اصول اور زبان کے اصول بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جی 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 تہذیب و تمدن. اور مطلب اس کے بعد پھر وہ یہ بھی موقع پروفائل پکچر دیکھتے ہی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ. یہ وہ آپ خون تھوک دیں اپنی پوسٹ میں، اپنی ویڈیو میں، رائٹنگ میں خون تھوک دیں. مجال ہے کہ کوئی ریلیونٹ شعبے کا بابا آپ کو تحسین کر دے. بالکل. لیکن اگر کوئی خاتون نو آموز بھی ہیں، دیکھو اگر اس لفظ کو تم ایسے استعمال کرو، اب بتائیے یہ رویہ ہے بڑے عمر کے. تو ایسا تجربہ اگر کسی کام کا ہوتا تو کیا ہمارا تھیٹر ڈوبتا، ہماری فلم انڈسٹری ڈوبتی، ہمارے ساتھ یہ حالات ہوتے نہیں ہوتے جو آج ہم رونا رو رہے ہیں. بالکل یہی ہے نا. اور گھر کے بڑے ایسے ہو گئے. نہیں گھر کے بڑے ایسے ہو گئے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک حد تک جو ہے نا چلے بچوں میں سعادت مندی ہونی چاہیے لیکن ایک لمٹ کے بعد جو تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھنے والا بچہ ہے اس کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ ان سے کوئی سعادت مندی کا فائدہ نہیں ہے.
دیکھیے میں سچ پوچھیے جیسے کلاسیکل موسیقی میں ہمارے ہاں ہوتا ہے گرو ششیہ کا جو وہ ہوتا ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں، لیکن میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ ایک ششیہ اس کونے میں گرو بیٹھے اور ششیہ یہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ میں نے ان کے پیر نہیں چھوئے. کیا ہو گیا بھائی اگر آپ نے پیر نہیں چھوئے؟ بھائی کوئی مطلب کوئی بڑا پن بھی کچھ چیز، آپ شفقت فرمائیں. اچھا جی، تو میرا خیال ہے کہ جان ایلیا کے کزن اور دیگر کی باتیں ہوں گی، آپ چائے نہیں پی پائیں گے، ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین آج گفتگو مختلف ہے، آپ کو یقین آ گیا ہوگا. واپس آتے ہیں اور رافع سے بات کرتے ہیں. جی ہاں، گفتگو ہو رہی ہے رافع محمود سے. رافع بھائی چائے ٹھیک تھی؟ بہت اچھی تھی بھائی. ہاں یہ ہماری گفتگو کی طرح کڑوی تو نہیں تھی؟ نہیں جی، ہماری گفتگو تو سب کو، میں آپ کو بتاتا ہوں 30 سال بعد بھی لوگ بیٹھے ہونے گے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، ہماری گفتگو آرکائیوز میں بھی ایسے ہی جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، یہ بابے بھی ہیں، ہم نے بھی یہیں رہنا ہے. نہ ہم کچھ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ترقی تو جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی تبدیلیاں تو آئیں گی. تو اب نئے لوگوں کے لیے جو خواب دیکھتے ہیں، جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، جو واقعی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف باکس آفس کی کمائی سمیٹ کے گھر نہیں جانا چاہتے بلکہ اس ملک کو کچھ لوٹانا بھی چاہتے ہیں، ان بچوں کے لیے، ان نئی نسل کے فلم سازوں کے لیے کیا کہیں گے؟ کیسے اب چیزوں کو ریپ اپ کریں؟ دیکھیں خرم بھائی، میں نے ابھی پچھلی بریک سے پہلے میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ مطالعہ کی بات ہوئی تھی. تو اس سے میں اکا دکا لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، لوگ سنیما بہت دیکھ رہے ہیں، جو کہ چلیں اچھی بات ہے. جیسے ٹیرنٹینو کہتا ہے کہ میں فلم سکول نہیں گیا، I went to films. میں فلم دیکھنے گیا، میں فلم سکول نہیں گیا. کیا بات ہے. ٹیرنٹینو ہمیشہ یہ کہتے ہیں، اور وہ ٹیرنٹینو ہے، اپنا مقام ہے، یہ بھی ایک اینگل ہے سنیما کی تاریخ میں. لیکن میں بتاؤں، مجھے جب میں کسی بچے سے بات کرتا ہوں، بچہ کیا مطلب مجھ سے 3-4 سال چھوٹے، میری عمر کے، اس سے بھی کم کے جو لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو ان کے اندر آپ سمجھیے کہ اظہار کی شوخی تو ہے لیکن اظہار کی گہرائی نہیں ہے. پختگی نہیں ہے. نہیں، اور وہ پختگی، دیکھیں پختگی تو پھر تجربے سے آئے گی، گہرائی نہیں ہے. گہرائی نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ گہرے ہو سکتے ہیں اور آپ کا اظہار پختہ نہ بھی ہو، کم از کم آپ کے اندر وہ گہرائی ہو، مشاہدہ کرنا، سوچنا کسی ایک چیز کے بارے میں، ڈیپ تھنکنگ. اور ڈیپ تھنکنگ تبھی ہوگی کہ جب آپ کے اندر وسعت پیدا ہو. بالکل ٹھیک ہے نا. جب آپ کے اندر بریڈتھ آف آئیڈیاز جو ہے نا، وہ آپ کو پتا ہو کہ ایک چیز آپ یہاں سے آ رہے ہیں تو ایک چیز یہاں سے. اب وہ سگمنٹ فرائڈ، بڑا کنٹروورشل لیکن بہت بڑا آدمی ہے صحت کا، اپنے عہد کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں نے کوئی نیا آئیڈیا دریافت کیا، مجھ سے پہلے وہاں ایک شاعر آ کے جا چکا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب وہ فرائڈ جیسا انتہائی گھمنڈی آدمی جو تاریخ میں مشہور ہی، لیکن عمدہ نفسیات دان. ہاں، عمدہ نفسیات دان، کنٹروورشل. اب لوگ اس پہ جو بھی بات کریں، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جس نئے آئیڈیا پہ گیا، مجھ سے پہلے ایک شاعر وہاں سے ہو کے جا. کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اب سائنس بھی جو ہے وہ ایک تخلیقی عمل ہے، بالکل کریٹو پروسیس ہے. بالکل. غزل لکھنا بھی ایک تخلیقی عمل ہے. بالکل. اب بات یہ ہے کہ غزل میں آپ امپیریسزم یا حساب کتاب کے فارمولے کو سائٹ پہ رکھ کے، شکل ایک غزل کی بھی ہوتی ہے، چاہے وہ موسیقی ہو، کہانی ہو یا غزل ہو، اگر اس کے اندر سے ایک ہارمنی، ایک پیٹرن ہٹ جائے تو وہ کسی بھی راہ چلتے ہوئے آدمی کو بدنما محسوس ہوگی. ایسا ہی یا بدنما لگے گی. بھائی یہ سر لگاتے ہیں نا آپ، کلاسیکی موسیقی میں ذرا سا سر اتر جائے تو ایسا کان کو برا لگتا ہے. تو وہ تو آپ کا جو فطری عمل ہے وہ ہارمنی کو ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو اپنی جگہ پہ ہے کہ آپ کا رکشے والا، آپ کا تندور والا، آپ کے جو ڈھابے پہ بیٹھے لوگ ہیں، مجھ جیسے، آپ جیسے، جو کم بھی چیزیں پڑھتے ہیں، ان کو ذوق کا شوق ضرور ہے. ذوق اس طرح شاید ڈیولپ نہ ہوا ہو، لیکن تو اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ بڑی جستجو کرنا چاہتے ہیں، بڑی محنت کرنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کریں. بہت ضروری ہے کہ تاریخ پڑھیں، فلسفہ پڑھیں، دنیا کا لٹریچر. بالکل ٹھیک، بالکل. میں ابھی کل پرسوں میں نے ایک فلم دیکھی، 2015 کی فلم، میں نے کاسٹ دیکھی، میں پریشان،
ٹام ہالینڈ جو اسپائڈر مین پلے کرتے ہیں, سیلین مرفی, اور ایک اور بڑے مشہور ایکٹر, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, اور وہ تھی جرنی انٹو دا ہارٹ آف دا سی. کہ جی کچھ لوگ جاتے ہیں ایک ویل کو ہنٹ کرنے کی, وہ پتہ چلتا ہے وہ موبی ڈک کی کہانی ہے جو میں نے کب, صحیح بات ہے, پر اور اس میں جو ویل ہے وہ اتنی بڑی علامت, اتنا بڑا استعارہ ہے, کیا بات ہے, کہ جی ہم 4 گیلن تیل کی خاطر ہم ایک ویل کو اور مار لیں گے جا کے. اور میں صرف فلم کو دیکھ رہا تھا, بظاہر دیکھا جائے وہ ایک ایکشن فلم ہے, لیکن سمبولکلی بہت بڑی, آپ کو وہ اتنے سوالات پوچھنے پہ مجبور کرتی ہے وہ فلم. صرف کشتی پہ کچھ سیلرز ہیں اور وہ گئے کہ جی ہم تیل لے کے کیا بات. رافع بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو کرتے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس کا پارٹ 2 جو اب اگلے ہفتے ہوگا آن ایئر, تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم سمیٹ لیں گے. بس جاتے جاتے اس پارٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, آپ کی گفتگو کو میں اون کروں گا اس والے مشورے کو کہ پڑھنا چاہیے. میں ایک سیریز لکھ رہا ہوں, اگر گوگل کریں گے لوگ میرے نام سے تو ان کو مل جائے گی, کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ناول پر فلم بنی ہے, میں ان ناولوں کا انتخاب کرتا ہوں اور پھر اس کی فلم کی کہانی سناتا ہوں. اور میں اب تک کوئی 70-80 دنیا کے ناول میں کر چکا ہوں. ارے واہ. تو جو نئے لوگ جو آپ کی بات کو سننے کے بعد اگر مطالعہ کرنا شروع کر رہے ہیں تو وہ اس والی چیز کو بھی دیکھ لیں, تو اور آسانی ہو جائے گی. دوسرا, میں نے گلزار صاحب سے ملا, نصیر الدین شاہ صاحب سے میں نے انٹرویو کیا, اور جب میں نے وشال بھردواج سے کیا, ان سب کی مجموعی گفتگو کا ایک ہی لب لباب بن رہا تھا جو آپ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا سامان ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, صرف کہانی نہیں ہے. اب تو یہ کہانی اب جو ہے بس ہمیں اس کی ضرورت ہے, پڑھیں گے تو آئے گی. تو بہت شکریہ. اگلے پارٹ میں کچھ اور باتیں ہم نے آپ سے کرنی ہے, لیکن ابھی چونکہ ہم لائیو ہیں تو ہمیں اجازت لینی ہے. اور ناظرین, بہت ساری چیزیں باقی ہیں, لیکن اگلے پارٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا اور دونوں پارٹ جوڑ کے گفتگو سنیے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے جو بھی تھوڑی بہت کوشش کی ہے وہ کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس پارٹ سے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.